अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। कल हम बात कर रहे थे मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन, इंडिया और पाकिस्तान मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन के बारे में। तो बात तो चार तरह की कम्युनिकेशन मैंने आपको कोट करके बताई थी, लेकिन मैं अपने नोट्स रिव्यू कर रहा था, पिछले 10-15 साल के नोट्स। तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का रिकॉल किया मैंने, तो मैंने कहा वो मैं आपसे शेयर कर लूं। और वो इस तरह की कि 1990 का मिलिट्री क्राइसिस। अब इसमें हुआ इस तरह था कि 1989 में कश्मीर में अपराइजिंग शुरू हुई, फ्रीडम स्ट्रगल, और उसके बाद ग्रेजुअली इंडिया और पाकिस्तान मिलिट्री टेंशन की तरफ गए, और इंडिया ने मोबिलाइज की फोर्सेस, फिर पाकिस्तान ने काउंटर मोबिलाइज की। तो मिलिट्री टेंशन अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से वो डिफ्यूज हुआ था वो क्राइसिस। लेकिन वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट क्राइसिस। वो क्या थी वो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें, हुआ ये था कि दोनों तरफ इंडिया ने मोबिलाइज किया, फिर पाकिस्तान ने काउंटर मोबिलाइज किया। तो अमेरिकन को बड़ी इंटरेस्टिंग एक वे आउट नजर आया कि इसको क्राइसिस को किस तरह डिफ्यूज किया जाए। उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी न्यू दिल्ली और अमेरिकन एम्बेसी इन इस्लामाबाद, उन्होंने साइन किया अपने मिलिट्री अटैशीज को। अमेरिकन मिलिट्री अटैशी जो है उसने बॉर्डर एरियाज का विजिट किया, सारा तमाम बॉर्डर एरियाज, और उसने देखा कि मोबिलाइजेशन थ्रेटनिंग है या नहीं है। और रिपोर्ट तो उसने पेंटागन को ही भेजनी थी, लेकिन वो रिपोर्ट पाकिस्तानी जीएचक्यू के साथ भी शेयर की गई। इसी तरह पाकिस्तानी साइड पे अमेरिकन मिलिट्री अटैशी ने हमारे बॉर्डर एरिया विजिट किए और रिव्यू किया मिलिट्री फॉर्मेशंस को, जो मोबिलाइजेशन हुई थी, काउंटर मोबिलाइजेशन जो हुई थी, उसको रिव्यू किया। प्राइमरी जो रिपोर्ट तो उन्होंने पेंटागन को भेजी थी, लेकिन वो रिपोर्ट इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर से भी शेयर की गई। तो इस तरह डिफ्यूजन मुमकिन, डिफ्यूज हुआ क्राइसिस को डिफ्यूज करने में ये मदद की कि दोनों तरफ से बताया गया कि थ्रेटनिंग मोबिलाइजेशन नहीं है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। ये रेगुलर फीचर, मुझे ऐसा महसूस होता है डिप्लोमेटिक एक्टिविटी को कवर कर, मैंने 20-25 साल कवर किया डिप्लोमेटिक एक्टिविटी को इस्लामाबाद में और डिफरेंट कैपिटल्स में वर्ल्ड के। ऐसा महसूस होता है कि अमेरिकन का एक रोल हमेशा रहा है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियन मिलिट्रीज। वो कम्युनिकेट दोनों साइड को करते रहते हैं। उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो यहाँ की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए, जैसा कि वो अफगानिस्तान में मौजूद थे और अफगानिस्तान में मौजूदगी के लिए उनके इंटरेस्ट में था कि पाकिस्तानी और इंडियन मिलिट्रीज जो हैं वो किसी क्लैश में ना जाएं या टेंशन की तरफ ना जाएं। तो वो दोनों तरफ के साथ कम्युनिकेट करके क्राइसिस को डिफ्यूज करने की कोशिश करते रहे इन द पीरियड बिटवीन 1986-87 टू 2019। अच्छा, अब हम आते हैं आज के। मैं ये चाह रहा था कि आज हम ये रिव्यू करें कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है दोनों साइड की, उनका कैसे फेलियर है इस सारे क्राइसिस, ये जो अभी का हम नजर आ रहा है कि कोई पॉलिटिकल लेवल पे कांटेक्ट नहीं है दोनों साइड का। डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों के कैपिटल्स में वो मिनिमल है, कम से कम रखी हुई है। कल्चरल एक्सचेंज कोई नहीं है, इकोनॉमिक रिलेशंस मिनिमल हैं, और पाकिस्तानी एम्बेसी, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है, वो वीजे इशू कर रहा है लिमिटेड बेसिस पे इंडियंस को, लेकिन इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में जो है वो कोई वीजे इशू नहीं कर रहा पाकिस्तानियों को। तो ये जो कांटेक्ट, जो इंटरेक्शन है ना, वो मिलिट्री टू मिलिट्री है। एक दूसरे को थ्रेट एक्सचेंज करना, जो वीकली बेसिस पे टॉक्स होती हैं, टेलीफोनिक टॉक्स, वो होल्ड करना, जो भी कांटेक्ट है वो मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पे है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारे यहाँ, इतनी वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है कि उससे कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। मिलिट्री डोमिनेट करती है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को, और इंडिया पॉलिसी को तो बड़े क्लियरली डोमिनेट करती है। इंडियन साइड पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है। और जो इंडियन
سوسائٹی میں اس وقت وہ ایگریشن پائی جاتی ہے, جو وار ہسٹیریا پایا جاتا ہے, اس کا کریٹر جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ہے انڈیا کی. سب سے خطرناک بات جو مجھے نہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں ہمیشہ سے ایک کانسٹیٹوئنسی رہتی تھی جو یہ ایڈوکیٹ کرتی تھی کہ پاکستان سے تعلقات کو نارملائز ہونا چاہیے, اور وہ انٹلیکچوئلز بھی تھے, وہ جرنلسٹ بھی تھے, وہ پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے جو ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ پاکستان سے تعلقات کو نارملائز ہونا چاہیے. اب جو وار ہسٹیریا, جو ایگریشن انڈین سوسائٹی میں پائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے کوئی ٹاکس جو ہے, کوئی کانسٹیٹوئنسی ایسی نہیں ہے جو ٹاکس کی طرف کی بات کرتی ہو, جو نارملائزیشن کی بات کرتی ہو. یہ میرا خیال ہے سب سے خطرناک بات ہے جو انڈیا پاکستان ریلیشنز میں آ گئی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کی غلطیاں دونوں طرف ہیں, دونوں طرف. ہمارے ہاں ایسے واقعات ہوئے انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے جنہوں نے بہت نیگیٹو اثر ڈالا انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ. ان میں سے چند جو ہے میں گنوا دیتا ہوں. اس میں اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ڈائریکٹلی کوئی رول نہیں تھا, لیکن بہرحال ان کی جورسڈکشن میں یہ سب واقعات ہو رہے تھے. تو جیسے کہ کارگل کانفلکٹ, ہمارے ہاں لاہور سمٹ میٹنگ ہوتی ہے, نواز شریف اور واجپئی ملتے ہیں, بہت خیر سگالی کی جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے, بڑے زبردست قسم کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ اور لاہور ڈکلیریشن اور پتہ نہیں کیا کیا ایشو کیا جاتا ہے. نارملائزیشن کے لیے کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس شروع کیا جاتا ہے, اور ادھر سے ملٹری جو ہے وہ کارگل کر دیتی ہے, کارگل کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. پھر بامبے اٹیکس بڑے خطرناک چیز تھے. اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پاکستانی انوالو تھے, جو اٹیکرز تھے ان میں پاکستانی شامل تھے. تو وہ اس نے بڑا نیگیٹو اثر ڈالا انڈین جو ماحول تھا, جو ایٹماسفیرکس تھے, اس پہ بڑا خطرناک اثر ڈالا. اچھا, اس کے علاوہ جو ایٹماسفیرکس پہ جس نے بہت خطرناک اثر ڈالا نا, 2016 میں غالباً پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ کابل سے واپسی پہ لاہور میں رکے, اور پرائم منسٹر تھے اس وقت نواز شریف, ان کی ذاتی رہائش گاہ پہ گئے, ان سے ملاقات کی. تو وہ جو ایٹماسفیرکس کو بڑا خراب کیا وہ صورتحال تھی جب یہاں نعرے لگنا شروع ہو گئے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. 2016 میں ملاقات ہوئی, 2017 میں نواز شریف صاحب کا بوریا بستر گول کر کے فارغ کر دیا گیا, اور اس میں صورتحال یہ بنی کہ وہ بھی ایک نیگیٹو اثر پڑا اس پہ, جو ہے ایٹماسفیرکس پہ. اور جو انڈین سائڈ پہ یہ مسٹیکس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ کی یہ مسٹیکس نہیں ہیں, یہ واقعات ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر تھے. لیکن بہرحال ان کی کانسٹیٹوئنسی میں دیکھیں نا, نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ انڈیا سے تعلقات نارملائز ہوں. جب وہ 93 میں الیکشن میں جا رہے تھے, 93 کے الیکشن میں جا رہے تھے, مجھے یاد ہے راولپنڈی میں انہوں نے ایک جلسہ لیاقت باغ میں خطاب کیا تھا, بہت بڑا جلسہ تھا. وہ میں واز اے رپورٹر ایٹ دیٹ ٹائم, میں مسلم لیگ میری بیٹ میں شامل تھی, میں وہ جلسہ کور کرنے کے لیے گیا تھا. یہ جو مری روڈ تھی نا وہ پوری بلاک تھی, مری روڈ لیاقت باغ فیض آباد تک مری روڈ بلاک تھی, اور ادھر مریڈ تک بلاک تھی, بلکہ مریڈ سے آگے صدر تک بلاک تھی, اتنے لوگ تھے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ پرائم منسٹر بن کے نارملائز کروں. اس وقت سے وہ کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ نارملائز کریں تعلقات کو, اور وہ ان کا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اکنامک ڈیولپمنٹ اور پروگریس کی طرف جانا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انڈیا سے نارملائز کریں, اور پورا فوکس جو ہے وہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ایئرپورٹس بنا رہے تھے. ایئرپورٹس بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. لیکن ان کی پالیسی میں ایک فلا تھا. پالیسی میں فلا یہ تھا کہ انہوں نے نیشنل کنسنسس پیدا نہیں کیا. نیشنل کنسنسس یعنی جو ٹریڈیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن میں, they were not on board. ملٹری, انٹیلیجنس سروسز, فورن آفس,
جو لاہور سمٹ ہو رہی تھی, مجھے آئی واز اے رپورٹر, آئی واز کورنگ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ایٹ دیٹ ٹائم فار اے لوکل نیوز پیپر, اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ فورن آفس واز ناٹ ان دا لوپ. فورن آفس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا پروسیس سے. جو لاہور سمٹ کے لیے جو پروسیس چل رہا تھا اس میں فورن آفس واز ناٹ انکلوڈ. آپ ٹریڈیشنل اسٹیک ہولڈرس کو شامل نہیں کر رہے, کنسنسس آپ بلٹ نہیں کر رہے. اب اتنا بڑا فورن پالیسی چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں, انڈیا سے نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس پروسیس سے اگری نہیں کرتے. اب جو صورتحال بڑی خطرناک یہ ہے کہ ہماری انڈیا کی فورن پالیسی ٹورڈز پاکستان از وار اور پریپریشن فار وار. پاکستان کی فورن پالیسی ٹورڈز انڈیا از وار اور پریپریشن فار وار. ملٹری لیڈرز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, انڈیا کی سائڈ پہ جو نیگیٹو ڈیولپمنٹس تھیں, جنہوں نے نیگیٹولی انفلوئنس کیا پاکستان انڈیا ریلیشنز کو, وہ تھے ہندتوا کا رائز. گریجولی جو وار ہسٹیریا بنا ہے انڈیا میں, وہ ہندتوا کا رائز اس پہ کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. وہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے وہ کانسٹیٹوئنسی کو ایلیمنیٹ کر دیا, اس کو پریشرائز کر کے ایلیمنیٹ کر دیا, جو انڈیا پاکستان کی نارملائزیشن کی بات کرتی تھی, جو ایڈوکیٹ کرتی تھی. انٹلیکچوئلز, جرنلسٹ, پولیٹیشینز اور دانشور ان کے شامل تھے. جو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے پاکستان سے نارملائز ہونا چاہیے. اچھا, اور یہ جو دیکھیں نا 1990s میں جو کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس شروع ہوا تھا, کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس یہ تھا کہ ٹاپ پہ جو تھا فورن سیکٹری لیول ٹاکس تھی. فورن سیکٹری لیول ٹاکس میں نیوکلیئر اور کشمیر کا ایشو ڈسکس ہونا تھا. پھر گریجولی سر کریک, سیاچن اور ڈفرنٹ جو آؤٹ اسٹینڈنگ کانفلکٹس ہیں وہ ڈسکس ہونے تھے. کلچرل ایکسچینج ڈسکس ہونا تھا, اکنامک ریلیشنز ڈسکس ہونے تھے. اسی طرح اور بہت سے, پانی کا مسئلہ ڈسکس ہونا تھا. اس طرح گروپس بنا دیے تھے. کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس کا اس کو نام دیا گیا تھا. یہ بھی یہ دیکھیں نا, یہ کوئنسائڈ کرتا ہے کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس کا شروع ہونا اس وقت سے جب انڈینز جو ہیں وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیکنالوجی بھی مانگ رہے تھے امریکن سے, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی مانگ رہے تھے کہ امریکن کمپنیز آ کے انڈیا میں انویسٹ کریں. تو ان کا یہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف, امریکنز کہتے تھے کہ آپ نارملائز کے لیے ٹاکس کرو, اور انڈینز مان جاتے تھے. لیکن دیکھیں یہ جو دو ڈیولپمنٹ پیرالل ہوئی ہیں, دو پیرالل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس جو ہے نا ڈسرپشن کی طرف چلا گیا. وہ 2006 میں جارج بش جونیئر پریزیڈنٹ تھے, ان کی جو یوएस سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی کونڈولیزا رائس نے ایک آرٹیکل لکھا. فورن افیئرز ان کا بڑا پریسٹیجس میگزین ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو ایز اے کاؤنٹر ٹو چائنا دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں, یہ اس ریجن میں, ساؤتھ ایشیا میں. تو وہاں پر یہ اس کے بعد 3 سکسیسو پریزیڈنٹس, جارج بش جونیئر, پریزیڈنٹ اوباما, اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما کے بعد ٹرمپ, اور ٹرمپ کے بعد بائیڈن, یہ سب پریزیڈنٹ نے انڈیا کو ایز اے کاؤنٹر دیکھا چائنا کو, اور اس کو پراپ اپ کیا, اس کو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کیا, ان کو ملٹریلی سپورٹ کیا, ان کو ملٹری ویپنز دیے, ان کی ایکسپورٹس بڑھائی امریکہ کی طرف, یورپ کی طرف. تو اور انڈیا کو پولیٹیکل لیول پہ اسٹیچر بڑھانے میں بڑا رول پلے کیا انٹرنیشنل لیول پہ. لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی, اور دوسری پیرالل ڈیولپمنٹ تھی انڈیا میں میس کیجویلٹی اٹیکس, جو 2006 کے بعد تواتر سے 2002 کے بعد تواتر سے شروع ہو گئے تھے. انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک, کشمیر پہ ان کے ملٹری گیرزنز پہ بہت سے اٹیکس, ملٹری فارمیشنز پہ اٹیک, اس کے بعد ان کا بامبے اٹیک, اور اس طرح کے اٹیک. یہ
انڈینز کو نظر آ رہا تھا کہ ایک طرف ہم گڈ بکس میں آ رہے ہیں امریکنز کی، اور دوسرا ان کو نظر آ رہا تھا کہ گریجولی امریکہ میں اور پاکستان میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. پاکستان جو ہے جنرل مشرف کے دور میں الائے بن گیا تھا امریکنز کا، فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم اینڈ ملیٹنسی. لیکن وہ جو آخری 10 سال ہیں امریکن آکوپیشن افغانستان کے، اس میں پاکستانی ملٹری اور انٹیلیجنس سروسز کو امریکنز نے سسپیشن مشکوک نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور انڈینز کو یہ نظر آ رہی تھی بات. تو انہوں نے سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے امریکہ سے اپنے اسپیشل ریلیشنز اور ماس کیجویلٹی اٹیک کا ایک پیکج بنایا اور سارا بوجھ پاکستان پہ ڈال دیا. 2006 جون میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے پولیٹیکل ڈائلاگ، کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس کو ڈسکنٹینیو کر دیا. نہیں، 2006 میں لاسٹ ٹاکس، کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس کا لاسٹ سیشن 2006 میں ہوا، اور 2008 میں انہوں نے ڈسکنٹینیو کیا ٹاکس کو. اب یہ امریکن پریشر پاکستان پہ پڑ رہا تھا، انڈیا میں میس کیجویلٹی اٹیکس ہو رہے تھے، امریکنز انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے ٹیررزم کے خلاف. انہوں نے اس کو ایک پیکج بنایا اور سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا. پاکستان کے ساتھ انہوں نے ٹاکس ڈسکنٹینیو کر دی. اس کے بعد پاکستان نے تقریباً بیک کیا ہے، جنرل باجوہ تھے، جنرل قمر جاوید سابق آپ کے آرمی چیف، انہوں نے 3 مختلف اوقات میں انڈیا کو یہ آفر کی کہ آپ پلیز ہم سے ٹاک شروع کر دیں. ملٹری چیف تو فارن پالیسی کی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا نا، لیکن ہم اتنے ڈیسپریٹ تھے انڈیا سے ٹاک شروع کرنے کے لیے کہ انہوں نے، جنرل باجوہ نے یہ 3 مختلف اوقات میں انہوں نے انڈیا سے ٹاکس کی بات کی. اچھا، ہمارے ریلیشن امریکہ سے کولڈ سٹوریج میں چلے گئے اور انڈیا نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، سارا ملبہ پاکستان پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کو امریکنز پہ ڈپینڈنٹ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور سمٹ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بیک چینل امریکن کی بیک چینل ڈپلومیسی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا. اسی لیے پاکستان کا فورن آفس اس سے ایکسکلوڈڈ تھا. امریکن ایمبیسی ان نیو دہلی، امریکن ایمبیسی ان اسلام آباد، وہ کانٹیکٹ پہ تھے پرائم منسٹر ہاؤس ان پاکستان اینڈ پرائم منسٹر ہاؤس ان انڈیا، اور وہی چینل کے ذریعے سارے معاملات طے ہوئے تھے واجپئی کے لاہور آنے کے. لیکن اب میرا خیال ہے امریکنز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اگر امریکن پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے تو ہم اسی طرح کا لولا لنگڑا کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس شروع کر سکتے ہیں جو بے نتیجہ نکلے گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک پولیٹیکل انیشیٹو لینا چاہیے اور انڈینز کو یہ ایشور کرانا چاہیے. دیکھیں، انڈیا میں ہونے والے واقعات ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پاکستان کو یہ انڈیا کو یقین دلانا چاہیے کہ ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ٹیررزم کو روکنے کے لیے. دیکھیں، ہم یہ جو وقت گزرا ہے 9/11 کے بعد سے 2018-2019 تک، اس وقت میں مسلسل ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ امریکنز کو بھی ہیلپ کرتی رہی ہے ٹیررزم، اب ان کی سوسائٹی میں ٹیررزم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور یورپین انٹیلیجنس کو بھی ہیلپ کرتی رہی ہے، برٹش انٹیلیجنس کو، فرینچ انٹیلیجنس کو، اسپینش انٹیلیجنس کو. ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپ اس ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس جتنی نو ہاؤ تھی ہم ان سے شیئر کرتے رہے. تو ہم یہ انٹیلیجنس انڈینز کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کر سکتے؟ اگر ہم وار کو اس کے نتیجے میں وار کو مائنس کر سکیں انڈیا پاکستان ریلیشن سے. دوسری طرف انڈینز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کے اگریسو پوسچرنگ وہ کر رہے ہیں وہ کسی صورت بھی ساؤتھ ایشیا کے لیے مناسب نہیں ہے. ساؤتھ ایشیا بڑی خطرناک صورتحال میں پھنس سکتا ہے.
جس سے نکلنا، جس مومنٹم، وار کے مومنٹم سے نکلنا نہ انڈیا کے بس میں ہوگا نہ پاکستان کے بس میں ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم کوئی ایسا میکنزم بنائیں انڈیا اور پاکستان بائیلیٹرل لیول پہ. امریکن یا دوسرے لوگ اس میں بے شک کنونس کر سکیں دونوں سائڈس کو، فیسیلیٹیٹ کر سکیں ٹاکس کو، لیکن ہمیں ایسا میکنزم بنانا چاہیے جس کے ذریعے انڈیا کے مسائل بھی حل ہو سکیں اور پاکستان کے مسائل بھی حل ہو سکیں، اور جو باہمی مسائل ہیں، جو میوچل پرابلمز ہیں، وہ بھی حل ہو سکیں. امید ہے آج کی بات چیت جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. میرا خیال ہے سیٹرڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.